अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे साथ आज रेहान हसन साहब हैं जो कि रिफ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अपना मीडिया के फील्ड में। और इन्होंने रिसेंटली गेम डेवलपमेंट की डिग्री इंट्रोड्यूस कराई थी जिसने धुएं मचा दी। मैंने एक पिछले दिनों वीलॉग किया था अलीम के साथ जिसमें मैंने बात की थी गेम जैम की, ग्लोबल गेम जैम की, और बहुत सारी इनकी ऐसी कंट्रीब्यूशंस हैं जो कि पाकिस्तान में किसी और इंस्टीट्यूट को हासिल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अनरियल इंजन जो कि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बल्कि सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है गेम डेवलपमेंट में, उसका रिम्स जो है वो वाहिद एकेडमिक पार्टनर है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह ग्लोबल गेम जैम जो हुआ है इस वीक जा रहा है, उसमें पाकिस्तान के अंदर सिर्फ रिम्स है जो उनका पार्टनर है, जहाँ पे सारा ग्लोबल गेम जैम चल रहा है। तो हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्रिया जी। अच्छा सर, बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं आज की जो पॉडकास्ट है इसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की, जो आपने काफ़ी बेड़ा उठाया हुआ पिछले काफ़ी अरसे से, और हम 2 वर्कशॉप्स इसकी करा चुके हैं और काफ़ी अच्छी जो स्टार्टअप्स हुए हैं इसमें वो भी हमारे सामने आ गए। तो थोड़ा सा हमें बताएं कि ये कैसे आपने स्टार्ट किया और उसका कैसे आपके जहन में प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है, किस तरीके से उसको लेके चलना चाह रहे हैं? ये तो सबको मालूम है कि इस वक्त जो है वो मुल्क की माशी सूरत हाल कैसी है। जी जी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ कम से कम होती जा रही हैं जी जी और लोग जो हैं वो नित नए तरीके सोच रहे हैं कि वो अपनी माश की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग में आए हुए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो और तरीक़ों से जो है वो ये काम कर रहे हैं। जी जी तो हमने सोचा कि हम जो है वो कोई इनक्यूबेशन का काम शुरू करें और चीज़ें बनाएं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तो उस तरह के वसाइल नहीं हैं जिस तरह नेशनल इनक्यूबेशन सेंटर के पास है, या जी और जी कुछ इदारे हैं जिन्होंने बड़े बड़े सेंटर्स बनाए हुए हैं जहाँ बिल्कुल। बहुत जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास बहुत सारा मौजूद है। हम्म। तो हमने सोचा कि कम से कम वसाइल के अंदर किस तरीके से जो है वो हम ये काम भी कर लें, लोगों को एक प्लेटफॉर्म भी दे दें और उनको समझाएं कि क्या तरीक़ा हो कि जिसके नतीजे में वो ये काम कर सकें। जी जी। तो बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा था कि इसके पीछे फ़िलासफ़ी क्या है। मसलन आप ये क्यों करना चाह रहे थे, एंटरप्रेन्योरशिप पे क्यों आप जाना चाह रहे थे, इंक्यूबेशन सेंटर क्यों बनाना चाह रहे थे? एक ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो इसके बनाने में क्या फ़िलासफ़ी थी? देखिए, जब हमने डिग्री ली तो हमें जो है वो, चूँकि हमने मीडिया की डिग्री ली थी, तो हमें जंग ग्रुप ने और दीगर लोगों ने हाथों हाथ लिया और जो है मीर खलील रहमान साहब थे तो उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ काम करें या और भी इदारों के अंदर। जी जी। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है। ठीक। लोग जो है वो डिग्रियाँ लेके निकलते हैं और उसके बाद वो जॉब्स की तलाश में होते हैं, तो एक गैप है बहुत बड़ा। बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना काम कर रही हैं, वो लोगों को डिग्रियाँ दे रही हैं, स्किल्स डेवलप कर रही हैं, लेकिन चूँकि इकॉनमी उस तरह नहीं डेवलप हुई, तो अब ये नहीं। अगर मुल्क भर में जो है वो 3000 जो है मीडिया की ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, तो वो मीडिया के ग्रेजुएट्स कहाँ जाएंगे? इतने अखबारात, इतने टीवी चैनल्स, इतने मीडिया के और इदारे तो नहीं खुल रहे। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो क्या करेंगे? तो इस गैप को हमने पहले महसूस कर लिया था और हम कोशिश कर रहे थे कि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, जिस वक्त ज़ेर तालीम है, वो पहले दिन से जो है ना वो तैयार हों अपने आप को जॉब्स के बजाय खुद से मतलब काम करने के लिए या अपने दायरे कायम करने के लिए। जी जी। तो एंटरप्रेन्योर बनना ज़्यादा हो और फिर वो लोगों को जॉब्स दें बनिस्बत इसके कि वो जॉब्स की तलाश में हो। ज़बरदस्त। तो ये हमारा ये फ़िलासफ़ी थी इसकी। ज़बरदस्त सर, ये तो बहुत ही अच्छी। और आप मुझे बता रहे थे कि आपने डिग्री में भी कुछ ऐसी चेंजेस की हैं कि जो आपका अंडर ग्रेड का स्टूडेंट है, अगर 4 साल की डिग्री है तो 2 साल बाद इस काबिल आप कर देते हैं कि वो जॉब के काबिल हो जाता है, वो अपने फ़ीस खुद से पे करने के काबिल हो जाता है, इतनी अर्निंग वो कर लेता है। जी बिल्कुल, ये तो हमारे बहुत ज़्यादा पेश नज़र रहा है और हम इसी तरह ये करते हैं कि पहले सेमेस्टर से हम उसको इस काबिल करना शुरू करते हैं कि वो उसमें ये जो मीडिया के मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ काम हैं, उनमें उसकी जो है वो मशगूलियत बढ़ती जाए। जी जी। और उसमें जो झिझक है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, वो उससे दूर हो
اور وہ چھوٹے چھوٹے کام شروع کرے, چاہے وہ گھر کی کسی ویڈیو کو بنائے یا کسی تقریب کو ریکارڈ کرے یا کوئی رائٹ اپ لکھے یا کوئی بلاگ بنائے یا کوئی جو ہے پوڈ کاسٹ کرے. تو ہم یہ کام یعنی فرسٹ سیمسٹر سے دینا شروع کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بائی دا مڈ آف دا ڈگری یعنی فورتھ سیمسٹر کے بعد وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ٹیوشن فیس جو ہے وہ خود دینا شروع کرتے ہیں. زبردست. کیونکہ ظاہر والدین کو بڑا پریشر ہوتا ہے, ہم خود بھی اپنے بچوں کو پڑھاتے رہے تو ہمیں اندازہ ہے کہ اپنی تنخواہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہمیں بچوں کی تعلیم کے اوپر خرچ کرنا پڑتا ہے. بالکل. تو کیا وہ طریقہ ہو کہ بچے جو ہے نا وہ کی تعلیم جو ہے نا وہ پیرنٹس کے اوپر بوجھ نہ بنے. بالکل. اور بچوں میں یہ شوق ہو, ان کو اندازہ ہو کہ یہ جو پیسے کمائے جاتے ہیں وہ کس مشکل سے کمائے جاتے ہیں. جی جی. اور پھر اس کو اسی طرح اس کی سیریسنس ہوگی اپنی تعلیم کے اندر. بالکل, یہ تو بہت بڑی خدمت ہے آپ کی. سمجھیں آپ نے ایک قسم کا ٹرینڈ چینج کیا, ٹرینڈ سیٹلر ہیں آپ, کہ آپ نے ڈگری میں ایسے کورسز انٹروڈیوس کرا دیے کہ بچے 2 سال کے بعد 4 سال والی ڈگری میں چوتھے سیمسٹر کے بعد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ خود سے اپنی فیس پے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں, وہ اتنی ارننگ کر لیتے ہیں. تو کیا ہم یہی ماڈل دوسری ڈگریز میں ہی کر سکتے ہیں کہ یا یہ صرف آپ کے ڈپارٹمنٹ کی حد تک یا میڈیا میں یا گیم ڈیولپمنٹ میں ہی خالی ہو سکتا ہے, اور ڈپارٹمنٹس میں بھی ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ماڈل ریپلیکیٹ ہونا چاہیے؟ اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی اگر فزکس پڑھ رہا ہے یا کوئی اسلامک لرننگ میں کہیں ہے, کوئی سائیکالوجی پڑھ رہا ہے, تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اب اگر جو ہے وہ 100 بچیاں سائیکالوجی پڑھ رہی ہیں تو کیا سائیکالوجی کے 100 جابس بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ پہلے دیکھنا چاہیے. لیکن چونکہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جی اب سب نے جو ہے نا وہ BBA کرنا ہے یا سب نے جو ہے وہ CS میں ڈگریاں لینی ہیں, تو ڈگریاں کرنے کے بعد وہ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ اب ان کو کہاں جاب کرنی ہے, کیا کرنا ہے. تو یہ تو ڈے 1 سے ان کو خود بھی سوچنا چاہیے, جو فیکلٹی ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے, جو اکیڈمک مینجمنٹ میں لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کریں کہ وہ ڈگریاں جو ہے وہ یوزفل ہوں. ڈگریاں لینے کے بعد اگر کوئی بچہ آ جائے میرے پاس, ایسا تو ہوتا نہیں ہے, لیکن اگر کوئی آ جائے کہ جی مجھے کوئی جاب نہیں ملی ہے اور میں بے روزگار ہوں, تو پھر تو مجھے ڈوب مرنا چاہیے نا. صحیح بات. میں نے اس کو اس قابل بھی نہیں کیا. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آرٹس جو ہے وہ سیمسٹرز کے اندر جو ہے وہ ہر سیمسٹر میں 2-3 اسکلز ایسی آ جائیں اس کے پاس کہ وہ کوئی ایک اسکل بھی اس کو جو ہے نا وہ بے روزگار نہ رکھے. ٹھیک. یعنی بجائے اس کے کہ اگر وہ اس کو 20-22-24 اسکلز آ گئی ہیں تو ان میں سے کوئی ایک اسکل بھی ایسی ہوگی کہ اگر اس نے اس پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ عبور حاصل کر لیا اور ایکسپرٹ ہو گیا اس کا, تو وہ اس کو جو ہے نا وہ بھوکا نہیں رہنے دے گی. بالکل. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو ہم نے جو مائکرو کریڈینشلز ہیں اس طرح سوچا ہوا ہے کہ ہر ڈگری کو ہم کس طرح بریک اپ کر لیں, اور بریک اپ کرنے کے بعد ہر چیز کو یعنی کسی چیز کے ساتھ لنک ضرور کیا ہوا ہے کہ اگر وہ ایکٹیویزم پڑھ رہا ہے میڈیا کے اندر, تو وہ میڈیا کے ایکٹیویزم کو کس طرح امپلیمنٹ کرے گا اپنی ڈیلی لائف میں, اپنے پروڈکشنز کے کام میں, یا اگر کسی میڈیا کے آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے یا خود بنا رہا ہے تو وہ کس طرح کام کرے گا. اس طرح ہر کورس کو, ہر چیز کو جو ہے نا ہم نے اس طرح ڈیزائن کیا ہوا ہے. زبردست. یہ تو کافی اچھی بات نکلی ہے اس میں سے, اور یہ بہت اچھا ماڈل ہے کہ آپ اپنی جو ڈگریز ہیں اس کو مارکیٹ کے مطابق دیکھیں, اس کو اسیسمنٹ کریں اس کی کہ کیا اتنی جابس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جتنی ہم ڈگریز بانٹ رہے ہیں بچوں میں, اور بچوں کو گائیڈ بھی کریں. اگر آپ کو کوئی آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس میں لے لوں, ایڈمیشن لے لوں, تو اس کا کیا اسکوپ ہے, تو آپ بالکل ایمانداری سے, میں تو بینگ اکیڈمیشین اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو کرنا چاہیے کہ یونیورسٹی کی جو برانچ ہے جو ایڈمیشن کرتی ہے ان کو بتائے کہ آپ اس میں ایڈمیشن لیں گے تو یہ فائدہ ہوگا, اس میں لیں گے تو یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے, کہ اس میں آلریڈی اتنے گریجویٹس آلریڈی پاکستان کے اندر بے روزگار گھوم رہے ہیں. تو سر میں ایک اور واپس اسی پہ آتے ہیں جو آپ نے میڈیا اور جو گیم ڈیولپمنٹ کی بات کی. گیم ڈیولپمنٹ بیسیکلی ایک میڈیا کے اندر جو آپ رن کر رہے ہیں, اور میں نے پچھلے دنوں اس پہ ایک پوڈ کاسٹ کی تھی, آپ کے ہی لیکچر ہیں علیم ان کے ساتھ. تو یہ جو گیم کا شروعات کی آپ نے میڈیا اور گیمنگ کو, یہ کیسے کمبینیشن بنا اور اس کو لے کے آپ کیسے چل رہے ہیں, اور اتنے کم ٹائم میں آپ نے ایک سمجھ لیں مارکیٹ لیڈر کے طور پہ آپ سامنے آ گئے رمز جو ہے وہ گیم ڈیولپمنٹ میں, تو یہ کیسے؟ ہم پچھلے 6-7 سال سے ریسرچ کر رہے تھے, اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو
بچے ہیں ان کا جو پاس ٹائم ہے وہ کس جگہ گزر رہا ہے. تو جو ہم نے 2017-18 میں ریسرچز کی اور جو ہماری 21 اور 22 کی ریسرچز ہیں اس میں بہت واضح طور پہ نظر آیا کہ ان کا جو ہے جو 8-9 سال کے بچے ہیں سے لے کے 13 سال تک کے جو بچے ہیں ان کا مور دین 70% پاس ٹائم جو ہے وہ گیمنگ کے اندر گزر رہا ہے. ٹھیک. تو یہ بچے جن کا ہم نے سروے کیا تھا لانگیٹیوڈل سروے تھے تو یہ بچے جو ہیں اب وہ 14-15 سال کے ہو گئے ہیں. تو ظاہر ہے ابھی بھی ان کا جو ہے وہ جو کنزمپشن ہے وہ اسی پہ زیادہ ہے. وہ نہ اس طرح خبریں دیکھتے ہیں نہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں نہ وہ اس طرح کبھی انہوں نے اخبار چھوا ہوگا. تو اب وہ لوگ جو ہیں وہ میڈیا کے جو مین فوکسڈ ہیں. ٹھیک. جو لوگ مین فوکسڈ ہو گئے تو ظاہر ہے میڈیا کو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ کنورژن ہوگا. ٹھیک. تو پھر جو اپنے گیمنگ انجنز تھے اس میں پہلے پروگرامنگز بہت زیادہ کرنی پڑتی تھی گیمز بنانے کے لیے. اب وہ سارے کام جو ہے وہ ان گیمنگ انجنز کے ذریعے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے کمپیوٹرز پہ جو ہے وہ ایڈیٹنگ شروع کی تو کوئی ہم ٹیکسٹ لکھتے تھے تو وہ ٹیکسٹ کو ایک پوری کمانڈ لکھنی پڑتی تھی کہ اب یہ اس کا کالم کا سائز یہ ہوگا فونٹ کا سائز یہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ پیراگراف یہاں ختم ہوگا اور اگلا پیراگراف کس طرح شروع ہوگا. لیکن پھر جو ہے وہ ایڈیٹرز اس طرح کے آ گئے کہ جس کے ذریعے آپ ایک بڑے آسانی سے رائٹنگ کرتے ہیں. آج کل آپ کو کسی کو اندازہ ہی نہیں کہ پہلے ہیڈ لائنز کے لیے آپ کو کتنی لمبی ایک سیکوینس لکھنا پڑتا تھا. تو اب یہ سارے کام جو ہے وہ جو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ٹیکسٹ ایڈیٹرز ہیں وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے پہلے گیم بنانے کے لیے بہت زیادہ پروگرامنگ کی ضرورت ہوتی تھی. جی. تو اب وہ پروگرامنگ کی ضرورت نہیں رہی سوائے اسپیسیفک ایریاز میں جہاں آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پروگرامنگ کی بھی ہوتی ہے. کسی آپ کو خاص چیز کرنا چاہتے ہیں جو گیمنگ انجن کی صلاحیت نہیں ہوتی تو آپ کو وہاں ضرورت ہوتی ہے. لیکن آپ اس کے بغیر بھی اب گیمز بنا سکتے ہیں. تو گیمز میں آرٹ بھی ہے گیم میں ڈیزائنز بھی ہے گیم میں پروڈکشن سائڈ بھی ہے. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے میڈیا کی ان دا گیمنگ انڈسٹری اور یہ سب مل کے ایک دوسرے سے بنیں گے. تو اس وقت جو ہالی ووڈ کی بڑی بڑی فلمیں بن رہی ہیں وہ بھی گیمنگ ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہی ہیں. ورچوئل سیٹس بن رہے ہیں وہ ساری چیزیں انہیں ٹیکنالوجیز میں. تو یہ مکس میڈیا اور گیمنگ کا بہت گہرا بالکل وہ رشتہ ہے. ایک ہی حصہ ہو گیا ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو گیمنگ میں آپ کو کتنی حد تک کامیابی ملی؟ مطلب کہ چونکہ لوگ گیم کو کمپیوٹر سائنس کا حصہ سمجھتے ہیں تو میڈیا میں جب آپ نے ایڈمیشن کیے تو کتنا آپ کو یعنی کہ رسپانس ملا کس طریقے سے؟ دنیا میں بہت ساری یونیورسٹیز میں گیم جو ہے وہ کمپیوٹرز مطلب MIT کے اندر جو گیم کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کے کمپیوٹرز کے اندر ہے. جی. لیکن اور بہت سارے ادارے ہیں بہت ساری بڑی یونیورسٹیز ہیں جن میں گیمز کے ادارے جو ہیں وہ میڈیا کے اندر ہیں. اچھا. تو ظاہر ہے ہر جو بھی ڈپارٹمنٹ اس پروگرام کو شروع کرتا ہے تو وہ اپنی ایکسپرٹیز اس کے اندر لے کے آتا ہے. ان کا فوکس زیادہ یہ ہوتا ہے. ہمارا فوکس گیم آرٹ میں گیم ڈیزائن میں گیم پروڈکشنز میں ہے. لیکن اگر کوئی بچہ پروگرامنگ کے سائڈ پہ بھی جانا چاہتا ہے تو پھر ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ پروگرامنگ کے ایڈیشنل کورسز ضرور لے لیں. تو وہ گیم کو کیونکہ گیم جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ بعض گیمز جو ہیں وہ آپ اکیلے بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو بڑے گیمز ہوتے ہیں اس میں تو 500-500 لوگوں کی ٹیمز ہوتی ہیں کہ جو گیمز پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو ظاہر ہے وہ ہر ٹیم کی ہر ایک ایریا کی ایکسپرٹی ہوتی ہے اور اس ایکسپرٹی کو وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. زبردست. تو اس کے علاوہ کوئی آپ تھوڑا سا کوئی میسج دینا چاہیں؟ میرا خیال ہے مین چیزیں تو ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. کوئی گیمنگ انڈسٹری کے بارے میں میڈیا کے بارے میں کوئی بچوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گا؟ پہلے چاہوں گا کہ جو ہم ڈیجیٹل انٹرپرینورشپ پہ بات کر رہے ہیں جی بالکل. اچھا اس پہ بات کر لیتے ہیں. جی بات کر لیں. جی کہ چونکہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر اس طرح کا نہیں تھا جس طرح نیشنل انکوبیشن سینٹرز ہیں کراچی میں لاہور میں اسلام آباد میں. تو ہم نے کہا کہ ڈیجیٹل انٹرپرینور بنایا جائے. ٹھیک. تو ڈیجیٹل انٹرپرینور جو ہے نا وہ آج موبائل فون پہ بھی ہے. ٹھیک. آج
مختلف ایپس استعمال کر کے آپ موبائل فون پہ بھی اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں, آپ اپنے لیپ ٹاپ سے بھی شروع کر سکتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ جو ہے وہ کوئی بڑا سیٹ اپ نہیں چاہیے اس کے لیے. جی جی ہاں ٹھیک ہے, جب آپ کا کام بڑھ جائے, آپ کے پاس اتنے کلائنٹیل ہو جائے, آپ کا اتنا ٹرن اوور ہو جائے, تو پھر یقیناً آپ اپنا دفتر بھی بنائیں اور لوگوں کو بھی رکھیں. لیکن آپ جو ہے وہ خود سے کس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایک جاب لینے والے کے بجائے جاب دینے والا کس طرح بنائیں, یہ بیسک اس کا امفسائز تھا. اور ماشاء اللہ ہمارے 2 بیچز ہو گئے ہیں, اور دونوں بیچز جو ہیں وہ اب ماشاء اللہ انہوں نے اچھے خاصے بچوں کو جو ہے ہائر بھی کر لیا ہے, اور وہ اچھا ریونیو بھی جنریٹ کر رہے ہیں. اور ہم اگلے دنوں میں اس کو اور بھی بڑھتا ہوا دیکھیں گے. اور جو نیکسٹ ہماری ورک شاپ ہوگی, ہم یقین ہے کہ آپ کے بہت سارے فالوورز ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہیں, اور وہ بھی اس میں شریک ہوں گے. اور ہم نے اس کو بہت ہی آسان سا ایک رکھا ہے, ایک پروسیس جس میں وہ آ کے سیکھتے ہیں کہ انٹرپرینورشپ ہوتی کیا ہے, اس کے چیلنجز کیا ہیں, کس طرح بزنس پلانز بنائے جاتے ہیں, کس طریقے سے اپنے بزنس کو پچ کیا جاتا ہے, اور پھر کس طرح اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا جاتا. جو آپ نے یونیورسٹیز کی بات کی, ڈگریز کی بات کی کہ 4 سال کی ڈگری میں 2 سال کے بعد بچہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنی کمائی خود سے کرنا شروع ہو جائے. میں تو اس پہ بہت زیادہ بلکہ ٹیوشن فی پوری ادا کرے اور سارا کچھ والدین سے بوجھ ہٹ جائے اس کا. تو یہ بہت اچھا ایک ماڈل جو ہے ہمارے لیے دوسری یونیورسٹیز کے لیے بھی ہے جو اس کو فالو کر سکتے ہیں. تو سر میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ یہ لوگوں سے بات کی, تو تھینک یو سر. اور اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ آج کی پوڈ کاسٹ کا اینڈ کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.